افغانستان اور افغان باشندوں کے حوالے سے جرائم اور خاص طور پر دہشت گردی کا سالوں پرانا امیج دھل کے نہیں دے رہا ہے۔ دوحہ امن معاہدے میں بھی طالبان سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لی گئی تھی، لیکن گزشتہ 40 سالوں میں افغان شہریوں کے حوالے سے جو ایک تاثر پوری دنیا میں بن گیا ہے وہ امن و سلامتی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک خطرناک چیلنج ہے۔ یہ امیج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اسی بیک گراؤنڈ میں کل واشنگٹن میں ایک افغان شہری نے 2 امریکی فوجیوں پر دہشت گرد حملہ کر دیا۔ My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. اس کے بعد پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان پناہ گزینوں کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گویا دہشت گردی سے گٹھ جوڑ کے امیج کی وجہ سے افغان پناہ گزینوں پر دنیا بھر میں زمین تنگ ہو رہی ہے۔ افغانستان کے باشندے پاکستان اور ایران کے بعد اب امریکہ سے بھی پناہ گزینوں کی حیثیت سے چن چن کر نکالے جائیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس غیر معمولی فیصلے کی بنیاد کل واشنگٹن میں دہشت گردی کا وہ واقعہ بنا ہے جب وائٹ ہاؤس سے صرف تھوڑے فاصلے پر مصروف سیاحتی علاقے میں تھینکس گیونگ ڈے سے صرف ایک دن پہلے ایک افغان پناہ گزین نے بلا اشتہار فائرنگ کی اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کو ہلا کر رکھ دیا۔ National Guard troop is trying to be resuscitated after a shooting. Guys, I need everybody to push back, please. Thank you. I need everybody to push back. اس واقعے میں 2 نیشنل گارڈ جن میں ایک خاتون اور ایک مرد فوجی شامل تھے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ حملہ آور کی شناخت 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکھنوال کے نام سے ہوئی ہے جو پولیس کسٹڈی میں ہے۔ The suspect, he has been identified as Ramanullah Lakhanwal, 29-year-old Afghan, who entered the United States under Biden's Operation Allies Welcome, a program following the disastrous withdrawal from Afghanistan. He resided in Bellingham, Washington with his wife and we believe 5 children. We're working very closely with our federal partners, especially DHS and the FBI, to review his immigration history and the vetting process itself. What we know about him is that he drove his vehicle across country from the state of Washington with the intended target of coming to our nation's capital. واشنگٹن ڈی سی کے میئر میریل باؤزر نے اس دہشت گرد حملے کو targeted shooting قرار دیا۔ What we know, Andrea, is that this is a targeted shooting. One individual who appeared to target these guardsmen, that individual has been taken into custody. The individual, the suspect, came around the corner. He immediately started firing a firearm at the 2 National Guard members. So at that time, there were other National Guard members that were in the area. They heard the gunfire. They actually were able to intervene and to kind of hold down the suspect after he had been shot on the ground until law enforcement got there within moments. Both the individuals, the Guard members, they are in critical condition at local hospital at this time being treated. The suspect in this case was also transported for treatment at a local hospital. امریکی سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کنفرم کیا کہ حملہ آور سپٹمبر 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران متعارف کیے گئے پروگرام آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ پہنچا تھا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اس پروگرام کے ذریعے طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے فرار ہونے والے تقریباً 77,000 افغان باشندوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ We talked about our mutual obligation to support refugees and evacuees currently fleeing Afghanistan. The United States will be a leader in these efforts and will look to the international community and to our partners to do the same. The Afghans who served alongside their forces as translators or in their embassies, just as we're bringing to the United States those Afghans who worked alongside our forces and diplomats. We're continuing that effort. And we must all work together to resettle thousands of Afghans who ultimately qualify for refugee status. The United States will do our part, and we are already working closely with refugee organizations to rebuild a system that was purposely destroyed by my predecessor. ریپبلکن اراکین نے اس پروگرام کے دوران مناسب سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے پر
تشویش کا اظہار کیا تھا، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ بن گیا تھا امریکہ میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان، یعنی کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی ان افغان باشندوں کو امریکہ میں بلانے کے لیے، ہزاروں کو یہاں پر آباد کرنے کے لیے اس کی مخالفت میں تھی، جبکہ جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ اس وقت حکومت میں تھی، اس نے ان 77,000 افغانوں کو امریکہ میں آباد کیا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے افغان باشندوں کو ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس کے تحت پہلی بار 2022 میں امریکہ میں رہنے کی مہلت دی تھی، اور پھر 2023 میں ان کے اس سٹیٹس کو توسیع بھی دی تھی۔ تاہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس سال اپریل میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ امریکہ میں مقیم ہزاروں افغان باشندوں کے سٹیٹس کو ٹرمینیٹ کر دے گی اور ان کو واپس جانے کا کہے گی۔ اب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردی کے اس واقعے نے امریکہ میں سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس واقعے کو ٹیررزم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور 2021 میں بدنام زمانہ فلائٹس کے ذریعے امریکہ پہنچائے گئے تھے، جن کی اجازت ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے دی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں افغانستان سے آنے والے تمام لوگوں کو ری ایگزامن کیا جائے گا، ان کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔ As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country. America will never bend and never yield in the face of terror. اس واقعے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ میں نیشنل گارڈز کو عام طور پہ قدرتی آفات، جنگی صورتحال یا انٹرنل انریسٹ کے وقت شہری علاقوں میں ایکٹیو کیا جاتا ہے، لیکن دہشت گردی کے اس واقعے نے واشنگٹن میں پہلے سے جاری نیشنل گارڈز کی تعیناتی پر تنازع کو مزید شدید کر دیا ہے۔ چند روز پہلے یو ایس فیڈرل کورٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن کل کے واقعے کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نہ صرف عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 500 اضافی ٹروپس واشنگٹن بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے کہ جس جانور نے ہمارے 2 نیشنل گارڈز کو گولی ماری ہے اس کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کو افغانستان سے آنے والے ہر شخص کی دوبارہ جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ اسی دوران امریکی سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ دہشت گرد وائٹ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے تک پہنچ گیا تھا۔ ہم اپنے فیڈرل کیپٹل کو محفوظ بنائیں گے۔ We will never back down. We will secure our capital. We will secure our cities. In fact, this happened just steps away from the White House. It will not stand. And that's why President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington, D.C. This will only stiffen our resolve to ensure that we make Washington, D.C. safe and beautiful. NBC نیوز نے حملہ آور کے ایک رشتہ دار کے انٹرویو کے حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ ملزم رحمان اللہ 10 سال تک امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ افغان فوج میں خدمات انجام دے رہا تھا اور وہ قندھار میں رہا تھا۔ دوسری جانب ABC نیوز کے مطابق FBI اس واقعے کو انٹرنیشنل ٹیررزم کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہے اور یہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آیا امریکی فوجیوں پر حملہ افغانستان میں موجود کسی ٹیرر آرگنائزیشن کی موٹیویشن پر تو نہیں ہوا۔ The FBI is leading out on these federal assault on a federal law enforcement officer investigation on many fronts. We have also executed multiple search warrants around the country, to include the subject's last known residence, which is in the state of Washington. I also spoke to Director of the CIA John Ratcliffe last night and Secretary of War Pete Hegseth. There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. That is what a broad-based international terrorism investigation looks like. حملہ آور سابق افغان فوجی ہو یا اس کا تعلق کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہو، اس پوری صورتحال میں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی پوری دنیا میں ایک سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں موجود 61 لاکھ افغان 61 لاکھ افغان پناہ گزینوں کا تقریباً
90% پاکستان اور ایران میں رہا ہے۔ پاکستان اور ایران جیسے ملک پہلے ہی بڑے پیمانے پر ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے اپنے ملک سے نکال رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے کالعدم TTP، افغان طالبان افغانستان کی سرزمین اور افغان باشندوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ الزامات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ پاکستان میں منشیات، اسلحہ کرچل، انتہا پسندی اور دہشت گردی افغانستان کے راستے داخل ہوئی تھی۔ 2023 سے پاکستان نے دہشت گردی کے واقعات کے باعث افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل تیز کیا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو تورخم اور چمن بارڈر سے واپس افغانستان روانہ کیا گیا۔ UNHCR کے مطابق پاکستان میں ابھی تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین آباد ہیں۔ بالکل اسی طرح ایران نے بھی ایران اسرائیل جنگ کے دوران لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان دھکیلا، کیونکہ ان پر اسرائیلی ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزامات اور شواہد بھی سامنے آئے تھے۔ ایران میں افغان شہری چاہے وہ غیر قانونی ہوں یا لیگل پرمٹ کے حامل ہوں، دونوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا، اور یہ مہم آج بھی جاری ہے۔ جبکہ کل سے امریکہ میں بھی دہشت گردی اور سیکیورٹی رسک کی بنیاد پر افغان امیگریشن کا عمل روک دیا گیا ہے، اور یہ فوری کیا گیا ہے۔ وہاں پر پہلے سے موجود افغان باشندوں کی کڑی نگرانی اور جانچ پڑتال کا اعلان ہو چکا ہے۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز ڈپارٹمنٹ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے کہ سیکیورٹی پروٹوکولز کے اسسمنٹ تک افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستوں پر کارروائی سسپینڈ کی جا رہی ہے۔ اس ادارے نے لکھا ہے کہ اپنے ملک اور امریکی عوام کی حفاظت اب ہمارا واحد مشن ہے۔ آج آن مائی ریڈار میں میرے نزدیک سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ 4 کروڑ تمام افغان باشندے قصوروار نہیں، لیکن دہشت گردی اور جرائم سے منسلک امیج کی وجہ سے افغان عوام نہ جانے کب تک خانہ بدوش ہو اور پناہ گزینوں کی طرح ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ دوحہ ایگریمنٹ کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے اب تک روس کے علاوہ کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے تنہا ملک ہے۔ افغان باشندوں کو دنیا میں سفر کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی اجازت لینی ہوتی ہے۔ ایسے میں عالمی امن اور اندرونی استحکام کے لیے افغان طالبان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ افغان پناہ گزینوں کی ہر میزبان ریاست کو اپنے ملک و قوم کی سیکیورٹی سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ پاکستان ہو، ایران ہو یا امریکہ ہو۔ یہ کام اب افغان طالبان حکومت اور افغان طالبان کا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا امیج، اپنی حکومت کا امیج اور اپنے باشندوں کا امیج دہشت گردی سے دور کرتے ہیں، کیسے وہ اسے دنیا کے لیے قابل قبول قوم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے جو بات کہہ چکا ہے وہ واضح ہے کہ افغان پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہے۔